अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इमरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हुए और ये ख़बर आज जैसे ही स्टेट टेलीविज़न की तरफ से ईरान के आई तो उसके बाद हमने देखा कि पूरे ख़त्े में जहाँ जहाँ सुप्रीम लीडर के फॉलोअर्स थे उनकी जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। ख़ुद ईरान के अंदर भी लोग सड़कों पर निकल आए और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हुए, बल्कि कराची में तो अमरीकी काउंसिल खाने में जो एहतजाजी मुजाहिरीन घुसे और वहाँ पे जो झड़पें हुई उसके नतीजे में 10 अफराद हलाक भी हुए। आज इस्लामाबाद में भी बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, स्कर्दू में हुए, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए, पंजाब में हुए। तो ये हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उसके नतीजे में जो लीडरशिप की शहादत हुई और इसके अलावा जो पूरी हुकूमत की लीडरशिप है उसको भी एलिमिनेट किया गया है। उसके बाद जो अब सूरत हाल पैदा हो रही है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं ब्यूरो जर्नलिस्ट अफजल रज़ा साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अफजल रज़ा साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर आते ही पहले तो बताइएगा कि तेहरान और जो दीगर ईरान की सड़कें हैं वहाँ पर क्या मनाजिर थे, और उसके बाद अब ईरान ने जब ये कंफर्म कर दिया है तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं। उन्होंने कहा तो ये है कि दे आर गोइंग टू टेक देयर रिवेंज और वो मज़ीद हमले करते रहेंगे, लेकिन इजराइल ने भी मज़ीद हमलों की धमकी दी है। 1989 में उस वक्त के इस्लामिक रेवोल्यूशन के फाउंडर हज़रत इमाम ख़ुमैनी की रहलत के बाद जब उनकी फ्यूनरल कुछ ऐसी फ़ज़ा कायम हुई थी, मैं तो उस साल पैदा हुआ था। लेकिन जब मैं वो वीडियो देखता हूँ अब, जब से आज सुबह इस्लामिक रेवोल्यूशन सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह इमाम ख़ामेनी रहमतुल्लाह की शहादत की कन्फर्मेशन हुई तो ईरान के तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुझे वही फ़ज़ा, वही सोग का समा नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली यस, इस जंग में जो कि मैं समझता हूँ एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, और इस आइडियोलॉजिकल वॉर में ईरान कोई किसी भी कीमत अदा करने से पीछे नहीं हट रहा, ना पहले ना अब भी। डेफिनेटली ईरानी कौम इससे, मैं इस बहरान को गॉड फॉरबिडन छोटी बहरान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी इक्वल क्राइसिस से रेवोल्यूशन की कामयाबी से लेके 8 years वॉर, फिर उससे पहले जो 17,000 ईरानियन को शहीद कर दिया गया जंग से पहले ताकि वो रेवोल्यूशन को शुरू से ही ख़त्म कर दें, तो वो इस ऐसे मराहिल से गुजरे हैं, ऐसे चैलेंजेस का सामना बड़ी कामयाबी से किया है। अच्छा, जून 2025 में भी एक 12 रोज़ा जंग उन्होंने कामयाबी से पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर जब डिप्लोमेसी हो रही थी, अमेरिका ने एक बार फिर एक बिट्रियल डिप्लोमेसी पर एक गद्दारी करते हुए ईरानी अवाम पर एक जारहियत मुसल्लत की। ज़ाहिर है ये एक बड़ा फुक़दान है, लेकिन ईरान के एक ऐसे कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है कि किसी भी वक्त कोई वैक्यूम क्रिएट होती है या किसी भी तरीके से कोई टॉप लीडरशिप की पोजीशन खाली होती है तो उसको फिलफुल करने के लिए कोई टाइम ज़ाया नहीं होंगे। आप अच्छा। आज देख रहे थे कि एक्सपेक्टेंसी काउंसिल के फैसले के बाद जो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल के जो मेंबर है आयतुल्लाह एराफी को नामजद किया गया, उनको मुंतखब किया गया और इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का काम शुरू हो गया है। और विद इन द कुछ डेज, आई मीन मे बी टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, the permanent supreme leader will be announced by the assembly of expert. अफजल रज़ा साहब, मैं अपने दूसरे मोहतरम मेहमान का भी तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी हम कर लिया है और हम उनको भी शरीक गुफ्तगू करना चाहेंगे। बेहद शुक्रिया खालिद साहब। अभी जैसे मेरे भाई अफजल रज़ा कह रहे हैं, ब्यूरो चीफ इरना के, कि ईरान के अंदर वो जो पीछे हटना है वो कहीं नहीं है। वो हर चीज़ पहले से कि अगर एक लीडरशिप चली गई है तो दूसरा वो फौरी तौर पर सामने लेकर आ जाते हैं, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा डट के खड़े रहते हैं। और उन्होंने जून का भी जिक्र किया,
لیکن آپ اس سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جو کرٹیسزم بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایران نے بہت سارے فرنٹس کھول لیے ہیں خلیجی ریاستوں میں، گو کہ انہوں نے پہلے وارن کیا تھا کہ وہ اڈوں کے اوپر بالکل حملے کریں گے، لیکن کئی ممالک کے اندر ریزیڈینشل بلڈنگز کے اندر، ہوٹلز کے اندر جس طرح سے یہ میزائلز یا ڈرونز ایران کی جانب سے گر رہے ہیں، اس سے خطے کی جو صورتحال ہے وہ دیگر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ مس نادیہ۔ دیکھیے بنیادی طور پر مجھے پہلے ہمیں جب ایتھکس کی ہم بک کھولیں تو ہمیں دونوں ملکوں کی طرف کھولنی چاہیے، دونوں لڑنے والی سائڈوں کی طرف کھولنے چاہیے۔ یہ کون سا ویلیوز یا ایتھکس ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ایک انسٹیٹیوشن ہے جو نیوکلیئر پروگرام کو ویریفائی کرتی ہے کہ اگر کوئی وائلیشن ہو، اس نے کبھی وائلیشن نہیں ریز کی، پھر امریکہ خود بخود سمجھتا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے تو میں آ کے ایتھیکلی صحیح سمجھتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ پھر آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کو فارملی کنکلوڈ نہیں کیا، کوئی اعلان نہیں ہوا کہ فیل ہو گئے ہیں تب آپ سٹرائک کریں، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر اور کرتے ہیں دنیا میں عام طور پر آج تک جتنی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اندر وار پلانز ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک گریس والا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ گریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈر کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کیونکہ کبھی بھی کمپرومائز جب بھی ہوا، نیگوسیشن ہوئی ڈیفینسو یا آفینسو پوزیشن پر، ٹیبل پر اگر دو ملک بیٹھتے ہیں تو لیڈروں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں میں سمجھ پاتا ہوں کہ ایرانی لیڈر کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور آؤٹ آف دا وے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر دیکھیے لیڈرز کو ٹارگٹ نارملی نہیں کیا جاتا، ایک ایتھکس مورالٹی پہ ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں علی خامنہئی صاحب جو تھے وہ ایک رول آف یونٹی تھے، ایک سمبل تھے، ایک فورس تھے، ایک مینٹور تھے، ایک بیکر آف ہوپ تھے اپنے لوگوں کے لیے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ کسی بھی دشمن کو مارنے کے لیے اس کی کیپیبلٹی کبھی مت مارو، اس کی ول ٹو فائٹ مار دو۔ صحیح۔ بنیادی طور پر ماڈرن جنگیں جتنی لڑی جاتی ہیں اور میڈیا وارفیئر ہوتی ہے، پرسیپشن ہوتا ہے، نیریٹو ہوتا ہے، بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ہمارا F-16 افغانستان میں خدا نخواستہ گر گیا، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ول ٹو فائٹ افیکٹ ہوتی ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا کر رہا ہے اس وار کے متعلق بھی۔ اسی طرح یہاں پر انہوں نے لیڈر کو اس لیے ایلیمینیٹ کیا انفارچونیٹلی، جو بہت افسوسناک بات ہے، کہ لوگوں کے درمیان ایک تو یونٹی نہ رہے، ایک جو پازیٹیوٹی نہ رہے، ایک بانڈنگ فورس نہ رہے اور بیکن آف ہوپ نہ رہے، یہ سارا کیا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے، جیسے آپ بھی کہہ رہی تھیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، جو میں نہیں سن سکا پچھلا آپ کا پورشن، کہ ایک ایرانین قوم بہت ریزیلینٹ قوم ہے۔ میں رسالپور ایئر فورس کی اکیڈمی میں انسٹرکٹر رہا ہوں، میرا اپنا اسٹوڈنٹ ایرانین تھے، انتہائی انسپائرڈ، موٹیویٹڈ، سپر چارجڈ، مطلب اس طرح کا ان کا انسپریشن تھا، ٹرو نیشنلسٹ کیڈٹ تھے اس عمر میں بھی، جب ان کی عمر ہی 17-18 سال تھی۔ تو یہ میں ان کو دیکھ چکا ہوں، یہ بہت ہم آبزرو بھی کر چکے ہیں کہ بہت نیشنلسٹ قوم ہے، اور یہ خمینی صاحب کے لیے، خامنہئی صاحب کے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا آیت اللہ کے لیے۔ وہ یہ ان کو پتا تھا کہ اٹس اے میٹر آف ٹرن، اٹس اے میٹر آف ٹائم، اٹ از ناٹ اے میٹر آف چانس کہ میرے پہ حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ تو نہیں کوئی کنفیوژن تھا، انہوں نے اپنی سکسیشن تیار کی ہوئی ہے جو اب انفولڈ ہوگی ہوپفلی، اور یہ ایران مجھے لگتا ہے ایک دفعہ ضرور کم بیک کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی کانٹیجنسی پلان بنائی ہوگی۔ لیکن یہاں میں ایک کامنٹ کر کے کلوز کروں گا کہ یہ مجھے افسوس بھی ہوا اور حیرت بھی ہوئی کہ جب ایرانی لیڈرشپ کو پتا تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو نمبر 1 ٹارگٹ اس وقت خامنہئی صاحب ہیں، تو پھر ان کو کہیں ہائیڈنگ پلیس، کوئی تھرو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ان کو کسی ایسی سیکیور جگہ رکھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آل کلیکٹڈلی ایک ہی دفتر میں موجود ہوں، وار پلانرز ہوں۔ وہ کسی اور سورس سے بھی کنیکٹ ہو سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کیا گیا انفارچونیٹلی، تاکہ امریکہ کو ڈیفیکلٹی ہوتی۔ لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے آخری، کہ کیونکہ اتنی زیادہ ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کمپرومائز ہوا تھا جون میں، تو بہت زیادہ، ابھی بھی آپ نوٹ کریں کہ امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم بہت دنوں سے ٹریک کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ان کے ارد گرد جو سیکیورٹی تھی وہ کمپرومائز ہوئی تھی۔ تو ایران بہت چیلنجنگ سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے کہ ایک طرف سیکیورٹی کمپرومائز ہے، ایک کمپیریزن کوئی نہیں ہے ملٹری ہارڈ ویئر کا ورسز جو ایرانین ڈیولپ کر رہے ہیں، کوئی سپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی عرب ملک بھی، مڈل ایسٹ بھی، ملک اسلامی ملک بھی کوئی بھی دینے کو تیار نہیں، میننگ فل سپورٹ۔ میں صرف کنڈیم کرنے سے آگے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور دیکھ لیں روس اور چین اس وقت دیکھ لیں، آلموسٹ اس وقت تک نظر نہیں آ رہے مجھے ایکٹیو، کل ہو جائے تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ افضل رضا صاحب، جو سینٹیمنٹس اس وقت خالد چشتی صاحب کے ہیں اور جس طرح انہوں نے سم اپ کیا، ایک چیز انہوں نے ضرور کہی کہ جس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر تو پرائم ٹارگٹ تھے، تو ان کے لیے کچھ الگ سوچنا چاہیے تھا، انہیں کم از کم ادھر سے مطلب ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے تھا کہ جہاں پر
وہ ٹارگٹ نہ بن سکتے. اور یہ بات بالکل صحیح کہی خالد چشتی صاحب نے کہ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیڈرشپ کو اڑاتے ہیں, جو کہ ہم خیر اسرائیل سے اور امریکہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. خالد چشتی صاحب دیکھیے, ضرور جون 2025 میں جو ایگریشن ہوئی تھی اس میں کوئی انٹیلیجنس لوبز یا سیکیورٹی کمپرومائز بالکل کوئی منظر عام پر بھی آئی, لیکن I have no idea why such incident again repeated with such scenarios. I mean, اگر وہ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہو تو وہ I think جیسے میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے آفیشیل ورڈز کہ ڈیفنس کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی, جو ٹاپ ملٹری لیڈرز تھے وہ وہاں تھے, اور سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ وہ اپنے اس اسپیسیفک پلیس میں یا کچھ اور حفاظت شدہ ایریا میں وہاں پہ موجود تھے. دیکھیں, اکارڈنگ ٹو دی نیشنل سیکورٹی سیکرٹری علی لاریجانی صاحب جب آج اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, سپریم لیڈر سے بارہا یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اپنے لیے یعنی ہم آپ کے لیے کوئی اسپیسیفکلی سیکورٹی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے یا مطلب کوئی بختر یا کوئی اس طرح کوئی پروٹیکٹڈ ایریا, تو سپریم لیڈر خود اس بات کو وہ ڈینائی کرتے تھے کہ مجھے اپنے ہی آفس میں اپنے ہی سرکل میں کام کرنا ہوتا ہے, مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح صحیح. افضل لیکن ایک چیز بتائیں کہ ایک چیز جو ہم نے جون میں بھی دیکھی اور ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو موساد ہے اس کی پینیٹریشن بے انتہا زیادہ ہے, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایران نے کیا کیا, کیونکہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں تو کتنے لوگ پکڑے بھی جا رہے تھے, ان میں سے کئی تو انڈینز بھی نکل رہے تھے. واٹ ہیز ایران ڈن اپ ٹل ناؤ؟ جی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر دیکھیے وہ بہت بڑا سرپرائز تھا, بلکہ میرے لیے تو شوق تھا کہ جو ڈرونز لانچ کیے گئے تھے کیپٹل تہران پر وہ سرزمین ایران سے لانچ کیے گئے تھے. دیٹ اٹ سیلف بہت بڑا ایک کمپرومائز نظر آیا ایک بات. اور ایسا ملک جو تو سروائیو ہی سیکیورٹی پہ جس کو کرنا چاہیے تھا, جس کو سروائیو ہی انٹیلیجنس پہ کرنا چاہیے تھا, اس کی اتنی بڑی نیٹ ورک کمپرومائز تھی. اور پھر دنیا میں جتنا ہیڈز آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں پروٹیکٹڈ, آلموسٹ اسی طرح ہیڈز آف نیوکلیئر پروگرام بھی ہوتے ہیں. میں اپنے دیکھ چکا ہوں پاکستان میں بھی الحمدللہ. تو جب اس طرح کا وائٹل آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ انٹینسیفائڈ قسم کی ایک سیکورٹی دی جاتی ہے. 19 کے قریب جو مارے گئے تھے, امیجن کریں کہ ان کا کتنا ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل تھا, اسرائیلیوں کے پاس اور امریکنز کے پاس, ان کی لوکیشن پتہ. اور ہم نے دیکھا کہ 19واں جو سائنٹسٹ انہوں نے جو مارا تھا آخر میں, وہ جا کر یا اسکیپ کر کے اپنے گاؤں جا چکا تھا, وہاں جا کر انہوں نے ٹریک کر کے مارا تھا 19th سائنٹسٹ کو. تو یہ اس وقت بھی کمپرومائز ہوا تھا. تو آئی تھنک اپریشیبل ایفرٹ ہوئی ضرور تھی, یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کومنگ کی تھی, انہوں نے اسکیننگ کی تھی. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ اب جو میں پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک چاہے ڈیجیٹلی کنیکٹ کرتے, ٹیلی فونک لائنیں بچھا دیتے, فزیکلی انٹرنیٹ نہ بھی کرتے کہ وہ ٹریک ہو جائے گا, کوئی ایسا مینول ونٹیج پروگرام کرتے جو پرانے زمانے میں کنیکٹیوٹی ہوا کرتی تھی اس طرح کی کوئی کر لیتے. اتنے انہوں نے اٹامک کے لیے جو ان کے پروگرام ہے اس میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں, ہائیڈنگ پلیسز بنائی ہوئے ہیں, آلموسٹ بنکر پروف جگہیں بنائی ہوئی ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آئی وش, لیکن آیت اللہ صاحب نے اپنے لیے نہیں جینا تھا. دیکھیے جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے خود انکار کیا تھا, لیڈر تو بہت سارے انکار کرتے ہیں. اب لیڈر تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا, میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, نیشنل لیول پہ ایک قوم کو یتیم کر کے اس طرح چلے جانا, وہ زیادہ ویلیویبل ہے ان کی پریزنس ایز کمپیئر ٹو ان کے شہادت کا جذبہ. تو اپریشیبل ہے, لیکن ہی از ناٹ ون پرسن الون, ہی از ہیڈنگ اے نیشن, ہی از ہیڈنگ ہوپس, اور ساری ملک کی ایسپریشن کو لک فارورڈ کر رہے تھے. ان کے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری بھی اور بوجھ بھی تھا. اچھا, تو افضل آپ یہ بتائیے نا کہ امریکہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس رژیم سے ناراض نظر آتا تھا اور وہ چاہتا بھی تھا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے, سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج پاسبل ہوگا, امریکہ کامیاب ہوگا اپنے اس آپریشن میں؟ ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ایک بیانات آ رہے ہیں کہ ایران کو دوبارہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے سخت ریٹیلیشن لی تو آپ کے اوپر بھی سخت جوابات دیں گے. مجھے ان کے ایکسپریشن سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ اب بھی اپنی اس ٹارگٹس میں ناکام رہے ہیں. جب تک ایران میں اسمبلی آف ایکسپرٹ ہیں, جب وہاں پہ سپریم لیڈر کے چناؤ اور اس کو دوبارہ منصب پہ لانے کے لیے نظام قائم ہو, تو ایران میں جو انقلابی سسٹم ہے یا ان کے جو نظام ہے
اس پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی. آئی ڈونٹ تھنک نیتن یاہو اور ٹرمپ کے کیا پلاننگ ہوں گے اگلے مرحلے میں. ظاہر ہے وہ ابھی تک کنٹینیوسلی اپنے ایگریشن کو جاری رکھا ہوا ہے ایران کے خلاف، اور ایران بھی سخت ریٹیلیٹ کر رہا ہے. لیکن مجھے ہارڈلی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی مزید چیلنج ہو سو کالڈ ریجیم چینج ایران میں. ایون لوگوں کی سطح تک، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ڈیوائیڈڈ ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوئی تھی، وہ سب بھی آپ نے دیکھا کہ پاس ہسٹری کا نتیجہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو؟ دیکھیں اوپوننٹ تو ہر ملک میں ہے. اگر آپ 11 فروری گزشتہ 11 فروری جو کہ ایران کے 47 اسلامک ریولوشن اینیورسری تھی، وہ 30 سے 32 ملین لوگ باہر نکلے ہوئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 35 ملین، اوکے، اگر آپ 92 ملین کو آف بھی کریں گے میں اس کے آدھے سے زیادہ اوپوننٹ رکھوں گا، لیکن 30 سے 3 ملین باہر آئے تھے اسے نظام کی حمایت میں. اگر وہ اپوننٹ یا جو مخالفین تھے مظاہرے کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو حکومت نے فضا قائم کی تھی. آپ نے دیکھا دسمبر کے لاسٹ ویک میں لے کے جنوری کے پہلے ویک میں ایک لیوریج دی گئی تھی. لیکن اب موساد اور یو ایس نے فضا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں خیاس پیدا کرنے کی کوشش کی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے.